अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी खैर व बरकत देकर आए, नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मसनून तरीके से पढ़ने के हमें तरीके सिखा दे। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है नमाज की अहमियत। नमाज की पाबंदी करने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। अगर हम चाहते हैं हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब नसीब हो जाए तो क्या करना होगा? नमाज की पाबंदी और अव्वल वक्त पे नमाज पढ़नी, बल्कि अज़ान से पहले वज़ू करके इंतज़ार करना चाहिए अज़ान का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, बंदे को अल्लाह का सबसे ज़्यादा कुर्ब सजदे की हालत में नसीब होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इसकी लज़्ज़त जो है वो हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पर अमल करने और ख़ास तौर पर नमाज का एहतमाम करने से अल्लाह बंदे के साथ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल मोमिनून में है, यकीनन ईमान वालों ने फलाह पाई, यानी कामयाब हो गए, आखिरत की कामयाबी नसीब हो गई, क्योंकि वो अपनी नमाज में खुशू करते हैं और जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं यही लोग जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। रब्बना जअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इनमें शामिल फरमाए। आमीन। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमें आखिरत की कामयाबी नसीब हो जाए, और हर एक ही चाहता है, तो फिर क्या करना है? यानी नमाज ये नहीं कि रटी रटाई पढ़ ली, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कभी ये सोच आ गई, कभी उधर ख्याल चला गया। नहीं, नमाज पढ़ने का सबसे जो एहसान वाला तरीका है, एक मोहसिन का जो तरीका है, वो क्या होता है? हदीस में यह ना मफ़हूम बता रही हूँ कि नमाज इस तरह पढ़ी जाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख रहे हैं, और अगर ऐसा ना कर सकें तो फिर इस तरह नमाज पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं। ज़ाहिर है जब ये कैफियत होगी तो पूरा ध्यान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं उसके मानी पर हमारा जो है ध्यान होगा, खुशू होगा, खुदू होगा, फिर हमें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला फलाह और जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस होंगे। और जन्नतुल फ़िरदौस यहाँ हमेशा हमेशा रहना है। बुखारी और मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोगों को जिनको अल्लाह अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएगा, वो 7 किस्म के जो लोग हैं उनमें से एक वो भी होगा। और आपको पता ही है ना कि बड़ा सख्त होगा क़यामत का दिन। उस दिन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श का साया ही होगा, इसके अलावा कोई साया ना होगा। जी, उन 7 लोगों में से एक शख्स वो होगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों में भी ऐसी ही मोहब्बत डाल दे। ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो ख़वातीन जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ सकती हैं। हमें चाहिए बहुत शौक़ से
جذبے سے اول وقت میں نماز پڑھنے جائیں، اور جمعے کی نماز میں اول وقت میں جانے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔ لہٰذا دل جو ہے وہ اٹکا رہے مسجد میں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، اپنے غلاموں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے الفاظ بھی ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ بہت ہی برا انجام یہاں بتایا جا رہا ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا انجام قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہو رہا ہو۔ لہٰذا بہت زیادہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ نہیں کہ کوئی پڑھ لی اور کوئی چھوڑ دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز فوت ہو جانا بالکل ایسے ہی ہے، کسی کا اہل و عیال اور مال و اسباب ہلاک ہو جائے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ خواب کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ یہ خواب میں دیکھا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو سمجھو بندہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو سمجھو وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اگر بندے کے فرائض پہ کچھ کمی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے؟ اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کر دی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح سے ہوگا۔ یعنی بہت ہی ضروری ہے کہ نمازوں کی بھی حفاظت کی جائے اور وہ سنت کے مطابق بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انشاءاللہ نماز جو ہے وہ مسنون طریقے سے سیکھیں گے۔ اب نماز نبوی کا صفحہ نمبر 55 نکال لیجئے، 55۔ اہمیت نماز۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ جب نماز پڑھنی ہی ہے تو کیوں نہ اول وقت پہ پڑھی جائے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ دیر سے پڑھیں تو پھر آپ کو کم پڑھنی ہوگی، پڑھنی تو ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں تو بس جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز شروع کر دیجیے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، یعنی نماز فرق کرتی ہے ایک مسلمان میں اور ایک مشرک میں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہی پہچان تھی، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، اکثریت نماز نہیں پڑھتی۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا، یعنی جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی، وہ بھگت لیں گے، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلا نا کہ عبادت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا قرآن کے ہر حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر، ہر سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو جہنم سے نکال لایا جائے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال لائیں گے، یعنی سجدوں پر نشان ہوں گے نا، ان کے ماتھوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، اس سے پہچان لیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہوگی، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا، یعنی سارا جسم تو ان کا جل گیا ہوگا، راکھ بن گیا ہوگا، کوئلہ بن گیا ہوگا، لیکن ماتھے جو ہیں جس سے وہ سجدے کرتے تھے ان کو آگ نے نقصان نہ پہنچایا ہوگا۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جی، سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اس کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ جامع ترمذی کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا، بس اس نے کہا اے محمد، میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان میں محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی
اور میں نے سب پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہ کرب فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، اور مشقت یعنی سردی یا بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے، نرم بات کرنے، اور رات کو نماز پڑھنے میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو چاہو دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تم مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ خواب حق ہے، سچ ہے، بس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث میں بتائے گئے تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس حدیث میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ اور انگلیوں کا ذکر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کی کیفیت جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، یعنی ہم انہیں مخلوق کے ہاتھوں اور انگلیوں سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ غیبی امور ہیں، اللہ کی صفات ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ مطالبے کا مطلب یا تو نماز پہ کوتاہی ہے، یعنی نماز میں کوتاہی کی، اور پھر مطالبہ و مواخذہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا فجر کی نماز پڑھنے والے سے تعارض کرنے کی صورت میں مطالبہ و مواخذہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرانا ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فرض کریں کوئی حفاظت میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے اس نے فجر کی نماز تو پڑھی ہے، یعنی پڑھنے والے ہی مطالبہ کرے گا نا کہ میں نے نماز پڑھی فجر کی اور پھر ظہر سے پہلے کوئی نہ کوئی مشکل آزمائش، کوئی حادثہ ہو گیا، تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے
کہ وہ مطالبہ نہ کرے، کیونکہ نماز میں اس نے کوئی نہ کوئی کوتاہی کی ہوگی، نماز صحیح مسنون طریقے سے نہیں پڑھی، خشوع و خضوع سے نہیں پڑھی، یا دیگر جو شرائط ہیں اس میں کمی کی. یہی وجہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی مسنون طریقے سے نماز پڑھنا سیکھیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی ہے. یہ سنن ابی داؤد میں ہے. جبرائیل علیہ السلام کی امامت کرانے کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا درجہ جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے، اور اس کی اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اعلیٰ و رفع ہے. لہٰذا اسے جو طریقہ بتایا گیا ہے مخصوص، اس کے مطابق جو شرائط ہیں، مقرر قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ ان سب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کی تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہادی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، اس کے اوقات بتائے، قاعدے بتائے، کیفیت شرائط بتائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے اوقات جو تھے اور طریقے، قاعدے، ضابطے، شرائط، ان کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا. صحیح بخاری میں ہے، حکم دیا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دے، توفیق عطا فرما دے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. نماز کی وہی محبت ہمارے دل میں ڈال دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی. اسی طرح ہم خشوع و خضوع کے ساتھ تمام شرائط کا، جو بھی اوقات ہیں، ضابطے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اول وقت پر نماز پڑھیں اور اللہ کے مقرب بن جائیں، اور یہ نماز ہماری جو ہے نجات کرے آخرت میں. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.